ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रिजेस अमेरिका के 13वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है और हमें बड़ी खुशी है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हमको नई तजावीज़ दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का और उसको देखने का और कमेंट करने का। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ पर्दा और बुर्का उसके बीच में जो है जगह, उसके बारे में है। तो और पहले आप ये देख लीजिए, मैं इस वीडियो से इंस्पायर तो नहीं कह सकती बल्कि डिप्रेस होकर मैंने ये प्रोग्राम किया है, तो ज़रा देखें। 8 शराइत बुरखे के 8। सबसे पहली शर्त, बुरखा मुकम्मिल रहना, कंप्लीट रहना। दूसरी शर्त, जीनत वाला नहीं रहना। तीसरी चीज, पतला ना हो, बारीक ना हो। तीसरी चीज, टाइट ना हो, फिट ना हो बुरखा। पांचवी चीज, खुशबू वाला ना हो, खुशबू लगाया हुआ ना हो। मर्दों की मुशाबियत करने वाला ना हो, 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, काफिरों की तरह ना हो, काफिरों की तरह। 8वां पॉइंट, गैर कौमों की मुशाबियत के लिए या फिर शोहरत के लिए ना हो। तो इनके हिसाब से हुजूर ने ऐसी औरतों के बारे में कहा है कि ये जानी है। चले हम उसी के बारे में बात करते हैं आज। तो उसके बारे में बात करते हैं, मगर पहले हम आपको ये दिखा दें, ये है लिस्ट ऑफ फीमेल मुस्लिम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम उन औरतों की बातें करेंगे, मुसलमान औरतों की, जो अपने अपने मुल्क की प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बहुत से लोगों ने नहीं बताया और हमारा माशरा भी नहीं चाहता कि हम इनके बारे में कुछ मालूमात करें, क्योंकि फिर हमारा भी हमको इंस्पिरेशन मिलेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो सकता है कि मर्द पीछे रह जाएं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मगर पहले देख लें कि ये कौन है। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आप जानते होंगे, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इलेक्टेड। उसके बाद खालिदा ज़िया जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और आज शेख हसीना जो हैं वो भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। मगर और भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। एक खातून है तानसू सिलर, वो तुर्की की प्राइम मिनिस्टर रही हैं 1993 से लेके 96 तक। पहले फॉरेन मिनिस्टर थी, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद आती हैं मेघावती सुकार्नो पुत्री, ये भी मुसलमान हैं और प्रेसिडेंट सुकार्नो की बेटी हैं, और ये भी 2001 से 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रही, प्रेसिडेंट रही हैं। ओके, रोज़ा ओतुनबाई, ये जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिज़स्तान है। उसके बाद आते हैं हम सिबेल साइबर, ये साइप्रस की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर अमीना टूरे, ये सेनेगाल की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, जो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर रहीं और आज भी हैं। उसमें है डॉक्टर अमीना गरीब, और ये मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर थी, और ये डॉक्टर हैं और 28 किताबें साइंस पे लिख चुकी हैं, मुसलमान हैं। उसके बाद हैं हलीमा याकूब, जो आज सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर हैं। सामिया सुलूहू, जो तांजानिया की प्रेसिडेंट है। तो ये मैं 8-10 औरतें मैंने आपको दिखाई जो मुसलमान हैं और अपने हेड्स ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी रही हैं, इलेक्टेड। तो जाहिर है वो सब नहीं कर सकती थी, जो अगर ये बुर्का, इतना ज़बरदस्त किस्म का बुर्का या पर्दा करती जो ये खातून हमको बता रही हैं। और इसके अलावा जो मैं जिन औरतों की बात करना चाहती हूँ वो हैं जैसे कि ज़ाहा हदीद, जो कि दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, और उनको पहला इनाम उनको जो मिला आर्किटेक्चर का, ये वो इनाम है जो आर्किटेक्चर में
نوبل پرائز کہا جاتا ہے. یہ عراق سے تھیں، لندن میں پلی بڑھی، وہیں پر لندن میں رہیں، اور انہوں نے کئی چیزیں بنائی، اور اتنی زبردست ان کی کاریگری ہے، آرکیٹیکچر ہے کہ لوگ آج بھی، ان کی ویسے ڈیتھ ہو گئی ہے 65 ایئرس کی عمر میں، کوئی 4-5 سال پہلے، تو آج بھی لوگ انہی کا کام کر رہے ہیں، اور انہی کی سرپرستی، جو انہوں نے کنسٹرکشن کے پروگرام بنائے تھے اسی میں کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے بنایا نیشنل میوزیم آف کنٹمپریری آرٹ ان روم میں بنایا، لندن کا ایکواٹک سینٹر بنایا، گونگزو اوپیرا ہاؤس بنایا چائنا میں، اور آرکیٹیکٹس فلوریڈا میں انہوں نے بڑی زبردست بلڈنگ بنائی، اور پورٹ اتھارٹی بلڈنگ بنائی انہوں نے بیلجیم میں اور فلوریڈا میں، اور ساری دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے کانٹریکٹ بنائے، اور مشہور ہیں وہ ساری دنیا میں، اور لوگ صرف ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں کیسے بنایا انہوں نے، اور ساری دنیا میں مشہور ہے. ہم کو نہیں معلوم کیونکہ وہ لوگ ہمیں نہیں بتانا چاہتے، اور ہمارے لوگ بھی ہم کو نہیں بتانا چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم برقعے کو تھوڑا سا اونچا کر لیں اور اپنا ہاتھ نکال کے کوئی کام کرنا شروع کر دیں، شاید اس لیے. تو اس کے علاوہ ہمارے یہاں اور دوسری عورتیں ہیں، انوشے انصاری، یہ ایران میں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد امریکہ آ گئیں. یہ پہلی مسلم ایسٹروناٹ وومن ہے، پہلی ایسٹروناٹ جو خلا میں گئی. اس کے بعد میں بات کروں گی، ایک خاتون ہے نور عنایت خان. یہ بات ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی. ان کے والد ایک انڈین مسلم تھے، عنایت علی خان، اور ان کا سینٹر بھی ہے آج. صوفی ٹیچر تھے. ان کی یہ بیٹی تھی، مگر باپ کی بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ کوئی 13-14 سال کی تھی. ان کی ماں امریکن تھی، تو ان کو اپنے بھائی بہنوں کے لیے کام کرنا پڑا. یہ 12-13 سال کی خاتون ہے. تو انہوں نے بچوں کی کہانیاں لکھنی شروع کیا، تھوڑا بہت کمانا شروع کیا. اس کے بعد ان کو فرینچ بڑی اچھی آتی تھی. تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو انہوں نے انگلش انٹیلیجنس گروپ جوائن کیا، جہاں سے وہ فرانس سے جو میسیجز سنتے تھے اس کو وہ ڈسائفر کرتی تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ فرانس جا کر کے وہاں پر جاسوسی کا کام کر کے اور انگلینڈ کو وہ چیزیں بھیجیں گی، انفارمیشن بھیجیں گی، جو کہ بڑا ہی خطرناک تھا. وہاں پر جرمن تھے، اور یہ وہاں چلی گئیں، اور کچھ دن انہوں نے کام کیا. اس کے بعد جو ان کے لوگ تھے وہ گرفتار ہو گئے، پتہ لگ گیا جرمنز کو، جو گسٹاپو تھی. اور 1 مہینے کے بعد یہ بھی گرفتار ہو گئے، اور گرفتاری کے بعد جرمن گسٹاپو جو تھی ان کو جرمنی لے گئی. وہاں ان کو بے تحاشا ٹارچر کیا. انسان کو جب تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ پوری انفارمیشن نہ مل جائے، اور اس کے بعد جب انہیں لگتا ہے کہ یہ بیکار ہے تو اس کو مار دیتے ہیں. تو ان کو بھی گولی مار کے شہید کیا گیا. ان کا نام ہے نور عنایت خان. ان کا مجسمہ لندن کے بیچوں بیچ لگایا گیا ہے ابھی. اور یہ بھی خبر ہے کہ آگے ان کی جو تصویر ہے وہ کسی کوئن پر، کسی سکے پر، یا کسی نوٹ پر کوئین آف انگلینڈ کی تصویر ہٹا کے ان کی تصویر لگائی جائے گی. یہ بھی ایک خاتون، یہ جاسوس تھیں، اور انہوں نے انگلینڈ کے لیے اپنی کام کیا، اور بے تحاشا کام کیا، وفاداری کا ثبوت دیا، اور ماری گئی گولی سے. کہ یہ نور عنایت خان. ایک ہیں ثریا طیب جی. انہوں نے 1947 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ آپ ہندوستان کا جو جھنڈا ہے اس کو ڈیزائن کریں. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ڈیزائن ثریا طیب جی سے آیا تھا. تو جو پہلے جھنڈا تھا وہ تھا اوپر گیروا اور بیچ میں سفید پٹی اور نیچے ہرا، اور ایک چرخہ گاندھی جی کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چرخہ ہٹا دیں کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ یہ کانگریس کا جھنڈا ہے، اور اس چرخے کی جگہ اشوک چکر لگائے. تو یہ ثریا طیب جی نے کیا تھا. اس کے بعد رضیہ سلطان کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے. یہ پہلی عورت بادشاہ تھی، کوئین تھی، جنہوں نے ہندوستان پر راج کیا. اور یہ پھر کوئی 3-4 سال، یہ ہے 13ویں صدی میں. یہ بابر سے کوئی 200 سال 250 سال پہلے آئی تھیں، اور ان کو یہ کوئین تھی اپنے ہندوستان کی، اور ان کو پھر انہی کے سوتیلے بھائی کے ہاتھوں شہید ہونا پڑا. اس کے بعد اور بھی عورتیں ہیں جو ہسٹری میں ہیں، فاطمہ، جیسے کہ فاطمہ الفہری، اور یہ ہیں 9ویں سینچری میں.
9ویں سینچری میں ان کو 9th سینچری میں کوئی 1000 سال پہلے ان کو کچھ اپنے آباء و اجداد سے لینڈ ملا، زمین ملی اور پیسے ملے، تو انہوں نے بہت بڑی مسجد بنائی۔ پھر کچھ دن کے بعد ان کو خیال آیا، یہ 2 بہنیں تھیں، ان کو خیال آیا کہ خالی مسجد سے تو کام نہیں بنتا ہے۔ انہوں نے اس مسجد کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی بنائی 9ویں سینچری میں، 9th سینچری میں، اور وہ یونیورسٹی آج بھی ہے جہاں سے کئی لوگ گریجویٹ ہوئے اور ہر چیز پڑھائی جاتی ہے، فلسفی سے لے کے سائنس تک۔ اس کے بعد میں نے پچھلے میں ذکر کیا تھا، پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں، مریم ایسترولابی، یہ پہلی اسلام کی سائنٹسٹ عورت ہیں، 10ویں سینچری میں سیریا میں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے یہ واحد فیمیل ایسٹرونامر، ماہر فلکیات، جو ایسٹرائڈز ہوتے ہیں، جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو سیارے ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ انہوں نے آلہ بنایا تھا، اس کو دیکھ سکتے تھے، اور ان کو آج انہی کے نام سے وہ آلہ بیچا جاتا ہے۔ ان کا نام ایسٹرولابی تھا، اور اس آلے کو بھی ایسٹرولاب کہتے ہیں۔ اور یہاں کے ایک پالومار آبزرویٹری ہے جس میں 1990 میں ان کو آنر کرنے کے لیے ایک شہاب ثاقب کا نام مریم ایسٹرولابی رکھا گیا، ان کو آنر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے میں تو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پہلا ایپیسوڈ کیا تھا اس میں ہم نے ان دونوں کی تصویر دکھائی تھی۔ یہ سائنٹسٹ فائزر کے لیے انہوں نے ویکسین بنائی کورونا وائرس کی، ساری دنیا میں یہ مشہور ہے۔ یہ ایک مسلم ترکش کپل ہے جو جرمنی میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ جو چیز بنائی۔ اب ظاہر ہے ان کو دیکھ کر کے لگتا تو نہیں، ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ ہم اسلام کو ہم نے روایتوں میں تبدیل کر دیا ہے کہ اگر آپ کا بال نہ دکھائی دے اور آپ کی داڑھی میں ایک بال ہو، آپ کی مرد کی داڑھی میں بال ہو اور عورت کی سر کا بال دکھائی نہ دے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ ہم روایتوں میں پھنس گئے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جنت جائیں گے یا جہنم، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں رہ کے انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچائی، ان کو بدحالی سے اور ڈسٹرکشن سے بچایا ہے۔ تو میرے حساب سے تو یہ دنیا کے واحد وہ لوگ ہیں جن کے نام جنت کر دینی چاہیے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں 2 یو ایس کی، امریکہ کی 2 مسلم خواتین جو اب یو ایس کانگریس میں آ گئی ہیں، اور بے تحاشا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے اور کام کر رہی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں، ایک کا نام ہے الہان عمر جو صومالیہ سے ہیں، اور دوسری کا نام ہے رشیدہ طلائب جو پیلسٹائن سے ہیں، اور بڑا کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے لیے اور سب عورتوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتی تھیں اگر یہ اس طرح کا برقع پہن کے اور اپنے غلاف اوڑھ کر کے بیٹھ جاتے۔ تو میں جو بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ بہت، اور ابھی تو میں نے صرف ان لوگوں کا نام لیا ہے جو بے حد، جنہوں نے دنیا کے جو سٹیج پہ کام کیا ہے بڑا زبردست، ان کا ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں جو آج پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، فزکس میں کام کرتی ہیں، خلا کے لیے کام کر رہی ہیں، سائنس کے لیے کام کر رہی ہیں، دوائیاں بناتی ہیں، ہزاروں عورتیں آل اوور دا، مسلمان عورتیں، اور جو اپنے گھر چلاتی ہیں، اپنے گھر چلاتی ہیں، اپنے خاندان چلا رہی ہیں۔ وہ ان کا تو میں نام ہی نہیں لے سکتی کیونکہ وہ اتنے ہیں کہ یہ مجھے کئی دن لگ جائیں گے۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں نے بھی 25-26 سال یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھایا، اور اپنا اور اپنی بیٹی کی میں نے پرورش کی۔ اور اگر میں ان کی بات مان لیتی تو میں اس کالج میں اندر جا کے پڑھا نہ رہی ہوتی، اس کے باہر بیٹھ کے برقع پہن کے میں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے۔ اور اب میں آپ کو لے کر کے آتی ہوں دنیا کی سب سے جدید فیملی اور سب سے ماڈرن عورت کی، ایک ایسی خاتون کی جو 1400 سال پہلے جن کا جو اس میں دنیا میں آئی اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ ان کا نام تھا حضرت خدیجہ، اور یہ بزنس کرتے تھے، اور ان کے کاروان جاتے تھے یمن، عرب سے یمن اور سیریا، وہاں پر چیزیں بکتی تھیں جو یہاں سے عرب سے جاتی تھیں، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں اور میوہ، یہ وہاں بکتا تھا۔ پھر وہاں سے چیزیں خرید کے ان کا کاروان واپس آتا تھا اور ان کو
اور وہ چیزیں پھر عرب میں بکتی تھیں، اور اس طرح بڑا سکسیسفل، بڑا کامیاب بزنس ان کا ہو رہا تھا۔ ان کے کاروان میں سب مرد تھے اور یہ اس کی ہیڈ تھی۔ اگر آج کی اس میں دیکھا جائے زبان میں، تو یہ اپنے بزنس کی پریزیڈنٹ بھی تھیں اور پروپرائٹر بھی۔ تو ان کے کاروان میں نوجوان نے نوکری کی اور ان کا نام تھا محمد۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں۔ اور وہ جب لے کے آئے چیزیں، انہوں نے ملازمت کی، اور وہ جب لے کر کے آئے سامان، واپس آئے اس کاروان سے، اور انہوں نے ان کو اکاؤنٹ کا حساب دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈبل ہے، پیسہ ڈبل آ رہا ہے۔ تو پتہ لگا کہ پہلے والے جو کاروان کے لوگ تھے وہ ان کو تھوڑا بہت چیٹ کر رہے تھے۔ تو ان کو یہ نوجوان پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ الصادق بھی ہیں اور آپ الامین بھی ہیں، یعنی کہ آپ سچ بھی بولتے ہیں اور آپ ایماندار بھی ہیں۔ ان کو ان کی شخصیت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ان کو اپنی شادی کا پیغام دیا۔ اب دیکھیں سچویشن، 1400 سال پہلے ایک خاتون بزنس کر رہی ہیں اور ایک کامیاب بزنس عورت ہیں، 40 کے پھیرے میں ان کی عمر ہے، اور وہ ایک 22-24 سال کا جو ان کا ملازم ہے اس کو وہ اس کو شادی کا پیغام دیتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے چاچا سے بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آ کے وہ بات ان کی قبول کر لی کہ ہاں وہ تیار ہے، اور بے انتہا کامیاب شادی تھی۔ اور اس بات کو ہمارے نبی نے، جو بعد میں نبی ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے اس خاتون کو میرے پاس بھیج کر مجھ پر رحمت کی بارش کی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اتہاس، یہ ہماری ہسٹری۔ آج کی دنیا میں وہ سب سے جدید، سب سے ماڈرن فیملی ہوگی۔ اور آج ہم اگر اس لیول پہ جانا چاہیں جس لیول پہ وہ 1400 سال پہلے تھے، ہمیں 100 سال لگ جائیں گے اس جگہ پہ جانے کے لیے۔ اور آج کی بات کو سنیں، ان خاتون کی بات کو سنیں۔ وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ یہ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں، ان مردوں سے، ان عورتوں سے جو آج بھی ثانیہ مرزا کے سکرٹ پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ثانیہ مرزا کا جو سکرٹ ہے وہ اگر گھٹنے سے 2 انچ اوپر ہو جائے تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، اور 2 انچ نیچے ہو جائے تو اسلام کی بحالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سوچ، اتنی خطرناک سوچ ہے یہ۔ برقع وہ نہیں ہے، پردہ ہے۔ برقع جو ہے وہ ایک روایت ہے، پردہ جو ہے وہ ہے اسلامک۔ اور پردہ یہ ہے کہ آپ کو پردہ رکھنا ہے دوسرے سے، مرد سے۔ پردے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو اسپتالوں میں بھرتی کرنا چاہیے، ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 21ویں صدی میں کن چیزوں سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر جس کی کبھی کبھی کوئی بات کر دیتا ہے۔ ہمارے مودی صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں بات کی کہ اب نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے، اور وہ اس میں ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں بڑی تباہی آئے گی۔ جو پرانی سوچ کے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو وہ عورتیں ہیں جو اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیت کو برقعے کے پیچھے رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کا بڑا برا حال ہوگا۔ یہ دنیا بدل گی اور بہت بری طرح بدلے گی، اور بڑی تباہی کے ساتھ بدلے گی۔ تو وہی لوگ سروائیو کریں گے جو جو مل کے، عورت اور مرد مل کے اپنی صلاحیت اور اپنی تعلیم کو استعمال کریں گے اپنے بچاؤ کے لیے۔ انہی خیالات کے ساتھ میں آپ کو الوداع کہتی ہوں۔ السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے۔ For any training needs in the field of information technology and placement in United States of America, please email. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔